प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कहते हैं और खुदाम की ज़िर में शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमारा खुदा जो भला खुदा है, उसकी शफ़क़त अबदी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम व दायम है। हालेलुया। खुदाम के नाम की इज़्ज़त व जलाल मिले। मैं आप सबको गवाही लंदन से खुदाम की ज़िर में ब्राइड ऑफ क्राइस्ट के इस प्रोग्राम में खुदा की हज़ूरी में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, खुदाम की ज़िर और खुदाम की मामूरी और सबसे बढ़कर खुदाम के कलाम में बढ़ रहे हैं। और हम जिस तौर से आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम को आपके पास लेकर आते हैं ताकि हम खुदा के कलाम को, खुदा की कुदरत को और खुदा की मीठी बातों को हम सब मिलकर उस काम को जिसके ज़िम्मे खुदावंद ने मुझे और आपको लगाया, हम खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो आए हम आज के सारे प्रोग्राम का आगाज़ ब्राइड ऑफ क्राइस्ट के खुदाम की ज़ुरी में दुआ के साथ शुरू करेंगे और हमारे दरमियान आज खुदाम के खादम पास्टर हबीब दित्ता अमेरिका से खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। तो आए हम मिलकर आज के प्रोग्राम के लिए सारे वक्त के लिए खुदा की ज़ुरी में दुआ करते हैं। कादर मुतले खुदाम पाक खुदा खुद बाप बेटे कुदस के नाम में खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हमारा खुदा तो भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। खुदाम तेरी कुदरत का इकरार करते हैं, तेरी पाक मामूरी का इजहार करते हैं कि खुदाम पाक खुदा जिस तौर से खुदाम तूने हम सबको अपने नाम की खातर, अपने काम की खातर और सबसे बढ़कर खुदाम पाक खुदा अपने उस कलाम के वसीला से खुदाम पाक खुदा मुझे और आपको खुदाम पाक खुदा खुदाम हम सबको खुदाम तूने अपने लिए चुन लिया और खुदाम तूने हम सबको ये मौका फराम किया ताकि खुदाम हम तेरे इस नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदाम पाक खुदा इस वक्त इस घड़ी में अपने आप को पेश कर सकें। खुदाम पाक खुदा मैं तेरी ज़रिए में दुआ करता हूँ खुदाम ये वक्त खुदाम जो इसलिए ताकि खुदाम तेरे बदन की अफजाइश हो, खुदाम तेरे उस खुदाम पाक खुदा दुल्हन की तैयारी में खुदाम पाक खुदा तेरे कलाम में किस तौर से खुदाम तेरी कलीसिया ने, तेरी ब्राइड ने खुदाम तेरा इंतजार करना है। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाम पाक खुदा तूने अपने लहू की कुदरत के वसीला से खुदाम पाक खुदा अपने नाम की खातर खुदाम पाक खुदा अपने बेटे और बेटियों को खुदाम पाक खुदा अपनी मिरास में जो शामिल किया है, खुदाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाम इस सारे वक्त के लिए खुदाम पाक खुदा जो खुदाम इसलिए है ताकि खुदाम हम तेरे कलाम को सीखें और खास तौर पर खुदाम पाक खुदा तेरे बंदा के लिए खुदाम जो तेरे कलाम की खिदमत करे, खुदाम पाक खुदा पास्टर हबीब के लिए खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदाम तेरे बंदा के लिए, खुदाम उसकी जिंदगी के लिए कि खुदाम तूने हर पल खुदाम अपने बंदा को अपने नाम की खातर और सबसे बढ़कर खुदाम अपने कलाम की खिदमत के वसीला से खुदाम तू इस्तेमाल कर रहा है। खुदाम इस जोर के लिए, इस कुव्वत के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदाम पाक खुदा जितने लोग भी खुदाम हमें इस सारी ब्रॉडकास्ट में खुदाम पाक खुदा ज्वाइन करें, देखें बाद में भी, बल्कि खुदाम पाक खुदा सबकी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम करते हैं जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। हम अपने प्रोग्राम की जो मरकजी आए थे खुदाम के कलाम में से उसकी तलावत करेंगे। तो आए खुदाम के कलाम में से मुकाशफा की किताब, कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब, उसका 19वां बाब और उसकी 7वीं आयत को मैं खुदाम के कलाम में से पढ़ूंगा जो हमारे ब्राइड ऑफ क्राइस्ट की हमारी जो प्रोग्राम है इसकी मरकजी आयत है। और यहाँ पर लिखा है, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमानो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आन पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम हमें इस बात के ताल्लुक से बयान करता है कि हमें किस तौर से खुदावंद के लिए उस दुल्हन को किसने अपने आप को तैयार कर रखा हुआ है। कहता है कि खुशी मनाओ, आए हम शादमान हो। बेशक हमारी जिंदगी के अंदर जब भी हम खुदा की हज़ूरी में खुदा की कुदरत को, खुदा के वादों को और सबसे बढ़कर खुदावंद के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो हमने अपने आप को खुशी और शादमानी के साथ उसकी हज़ूरी में लेकर आना है। क्योंकि जब आप खुशी और शादमानी के साथ अपने आप को पेश करेंगे तो फिर उसकी दुल्हन होते हुए आपकी जिंदगी के अंदर, सबसे बढ़कर आपके एहसासात के अंदर उसका जो आप मुंतजर हैं, उसके इंतजार में हैं, तो यकीनन आप हर एक बात को खुदा के कलाम के मुताबिक खुशी से कबूल भी करेंगे, क्योंकि आपके दिल के अंदर शादमानी है, खुशी है और वो इत्मीनान है जो शायद दुनिया ढूंढ रही है, जो शायद दुनिया में आप इस पर देख रहे हैं
کہ ہر طرف جو ہے افراتفری کی حالت ہے اور ہر ایک شخص اس بات کے لیے منتظر ہے کہ پیس ملے، انہیں پیس ملے۔ در حقیقت میرے بہن اور بھائیوں، نہ تو کسی شخص کی زندگی کے اندر بغیر مسیح کے اس سے پیس مل سکتا ہے۔ پیس انہی کی زندگی کے اندر ہے جو اس کے منتظر ہیں اور جو اپنے اس دلہا کے انتظار میں ہیں۔ اور جوں ہم خداوند کا انتظار کرتے ہیں، اپنے دلہا کا انتظار کرتے ہیں، اس کی وفاداری، اس کا کلام ہماری زندگی کے اندر آ کر مجھے اور آپ کو وہ اطمینان دیتا ہے جو دنیا اور دنیا کی چیزیں، دنیا کی باتیں نہیں دے سکتے۔ یہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ اختیارات کی جنگ ہے، یہ اپنے مفادات کی جنگیں ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، مسیحی ایمان رکھتے ہوئے لوگوں کی زندگی کے اندر ہمارا کامل توکل، ہماری خوشی اور ہماری شادمانی خدا کا کلام ہی ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے تو ہم اس پروگرام کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں کو جانچتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، تاکہ ہم خداوند کے لیے ہر طور سے ہر وقت تیار رہیں، تاکہ دلہا کسی بھی وقت آ جائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور انہی باتوں کو لے کر ہم آپ کے ساتھ جو ہے خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں، خدا کے خادموں کے وسیلہ سے۔ تو آئیں ہمارے درمیان خداوند کے خادم پاسٹر حبیب کو ہم ویلکم کرتے ہیں آل دا وے فرام امریکہ۔ پاسٹر جی، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ تھینک یو پروگرام خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ بہت دیر بعد ہم دونوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جب ہم رومیو کی کتاب کر رہے تھے تو کافی دیر تک اکٹھے چلتے رہے، پھر یہ زندگی کا کورس ہے اور اپنی اپنی خدمت میں ہم لوگ مشغول ہو گئے۔ اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا اور پاسٹر سہیل کا بھی کہ آج دوبارہ سے ہم اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو آئیے لوکا کی انجیل اس کا 12 باب اور ورسز 49 to 53، 49 آیت سے لے کر 53 تک پڑھیں گے۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، جب تک کہ وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ جدائی، کیونکہ اب سے ایک گھر کے 5 آدمی آپس میں مخالفت رکھیں گے، 2 سے 3 اور 3 سے 2۔ باپ بیٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے، ساس بہو سے اور بہو ساس سے۔ آئیے دعا کریں۔ سماری باپ خداوند، تو صلح کا شہزادہ ہے، اور خداوند باپ کے ساتھ ہماری صلح صرف تیرے وسیلہ سے ہوتی ہے، جب تو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ آج کے دن کے لیے تہ دل سے شکر گزار ہوں، اس وقت کے لیے پرٹیکولرلی خداوند خدا اس کلام کے لیے جو کہ لوکا کی انجیل اس کا 12 باب 49 to 53 جو پڑھا گیا، یہ خداوند خدا ہمارے لیے باعث برکت ہو، خداوند مسیح کے نام سے آمین۔ ورس 49، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا۔ یہ آیت ہے آج کی مرکزی آیت ہے، اور آج کا عنوان ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے اثرات۔ پہلی آمد کے اثرات کے متعلق ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ آئے تو ان بنی نوع انسان کے لیے ان کا آنا باعث برکت تھا، اور اس کے ساتھ خدا نے اپنے لیے ایک بدن کو تیار کرنا تھا، اور پھر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نہایت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ یسوع مسیح جانتے تھے کہ ان کا اس دنیا میں آنا جو ہے وہ
दूसरों के लिए सलामती का बायस ना होगा। वो इसलिए क्योंकि हमें बताया गया है कि बल्कि जुदाई कराने, मसला ये नहीं था कि लोग खुदावन को क्यों नापसंद करते थे, क्योंकि उनकी शख्सियत और लोगों की शख्सियत में फर्क था। खुदावन यीशु मसीह की होलीनेस लोगों के आड़े आती थी, इसीलिए वो खुदावन को नापसंद करते थे। और आज जब हम भी दिलजोई के साथ खुदावन के साथ चलते हैं या कलाम को लेके चलते हैं, लोगों को बताते हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किलात जो हैं पैदा होती हैं। इस आयत को आज हम 3 तरीकों से देखेंगे। पहला तरीका हिस्टोरिकल, यानी कि 800 साल पहले जब यसाया नबी ने खुदावन के आने की पेशन गोई की, हम उस हवाले से देखेंगे कि खुदावन खुदा क्यों इसहाक के मुतल्लिक बात करते हैं और क्यों खुदावन ने आग को भड़काया नहीं। पहली बात तो हम ये देखेंगे, और फिर दूसरी बात ये हम देखेंगे कि जुदाई क्यों है, मुखालफत क्यों है, मुखालफत की वजह क्या है, और तीसरी बात जो है वो हम देखेंगे हमारी स्पिरिचुअल वॉरफेयर। स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है वो नहायत इम्पोर्टेंट है एक ईमानदार की जिंदगी में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। यसाया नबी का सहीफा उसका चैप्टर 61, यसाया 61 और पहली 2 आयात। खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल, बस यहाँ तक खुदावन खुदा ने अपनी मिनिस्ट्री की थी। आइए लूका की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे, 17वीं आयत से। यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा हुआ था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। आप जानते हैं कि खुदावंद खुदा ने जब बपतिस्मा लिया तो रूह कुद्दस को कबूतर की मानद अपने ऊपर आते देखा, ठहरते देखा। और ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने बल्कि यूहन्ना ने उसके बाद पहला यूहन्ना उसकी 36वीं और 39वीं आयत में इस बात की गवाही दी थी कि उन्होंने क्या देखा था। तो यूहन्ना की इंजील में देखते हैं और उसकी 36वीं आयत, उसकी 31वीं आयत। और मैं उसे पहचानता ना था मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया और मैं उसे पहचानता ना था मगर जिससे मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्दस से बपतिस्मा देने वाला है। चुनाचे मैंने देखा और गवाही दी कि ये खुदा का बेटा है, ये खुदा का बेटा है। ये इससे पहले हमें ये बात पहले बाप लूका की इंजील 32 और 35वीं तक बताया गया है कि जब गैब्रियल एंजल जो कि पैगाम का फरिश्ता है, और जब उन्होंने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया तो यही कहा कि मौलूद मुकद्दस, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। तो हमें बताया गया है कि खुदा का रूह मुझ पर है, खुदा का रूह जो था मुझ पर है। जब आप लूका की इंजील की स्टडी करते हैं तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमें बताया गया है कि वह रूह से भर गया,
ہمیں خداوند کے متعلق بتایا جاتا ہے، کیونکہ خدا کا روح جو ہے جب کوئی گنہگار خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو اسی طرح خدا کا روح پورا کا پورا آ کے ایک انسان کے اندر بس جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا۔ خوشخبری کیا تھی؟ دیکھیے پیدائش اس کا 3 باب، پیدائش اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا۔ یہ آیت کو تھیولوجنز جو ہیں وہ اسے پہلی گاسپل کہتے ہیں، یعنی کہ فرسٹ گاسپل ہے، پروٹے ایوانگیلیم، یعنی کہ پروٹاس پہلی کو کہتے ہیں، اور ایوانگیلیان جو ہے وہ گڈ نیوز کو کہتے ہیں۔ تو یہ پہلی گاسپل ہے خوشخبری دینے کے لیے کہ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آئے گا، اور جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے وہ نجات پائیں گے، اور وہی ابلیس کو اس کے سر کو کچلے گا۔ اور ایسا ہوا بھی، اس نے اس کی ایڑی پہ کاٹا، لیکن خدا زندہ ہو گئے اور خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہیں اور تخت نشین ہیں اور دوبارہ سے آنے والے ہیں۔ تو یہ خوشخبری جو ہے دینے کے لیے خدا کا روح جو تھا وہ یسوع مسیح کے اوپر تھا۔ اس سے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ سال مقبول تک ہم نے پڑھا یسائی نبی کا صحیفہ، اس کا چیپٹر 61 ورس 2 میں سال مقبول تک خدا نے منادی کی، اور پھر کتاب بند کر کے خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ منادی کے بعد، پڑھنے کے بعد خداوند جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سال مقبول کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہم اس کا ہسٹوریکل ایسپیکٹ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سال مقبول کیا ہے، کیونکہ خداوند کا سال مقبول جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں اسے دا ایئر آف جوبلی کہتے ہیں، یعنی کہ 50 سال جوبلی، دا ایئر آف جوبلی، جو کہ ہر 50 سال میں 50 سال کے بعد منایا جاتا تھا۔ دیکھیے احبار کی کتاب پرانے عہد نامے میں تیسری کتاب ہے احبار، اس کا 25 باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، یہ مقدس سال ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ 50ویں دن کے بعد ہی پینٹیکاسٹ ہوا تھا، روح القدس آیا تھا، اسی دن چرچ فارمیشن ہوئی تھی اور اسی دن کلیسیا بھی قائم ہوئی تھی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ تم 50ویں برس کو مقدس جاننا اور تمام ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ جوبلی ایئر ہے، 50 سال جو ہے اس طرح منایا جاتا تھا۔ یہ تمہارے لیے جوبلی ہو، 50 سال کے بعد آزادی کا مجدہ ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو۔ اگر کسی کو بیچی گئی ہے تو وہ ملکیت واپس لی جاتی ہے، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے، یعنی کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو سال مقبول سے پہلے غلامی میں دیا ہوا ہے، قرضہ نہیں چکا سکتا، تو وہ اس سال آزاد ہو جاتے تھے۔ جتنا بھی ان کے اوپر قرض ہوتا تھا وہ ان کو معاف کر دیا جاتا تھا، جو بھی قرض تھا وہ معاف کر دیا جاتا تھا، غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا تھا، ان کی ملکیت جو تھی، ان کی پراپرٹیز جو تھی، ان کو واپس کر دی جاتی تھی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جو غلام تھے، جو لونڈیاں تھے، جو لونڈے تھے، ان کے لیے ایک نئی بگننگ ہوتی تھی، دا ایئر آف جوبلی۔ یہ پہلی بات تو ہم دیکھیں کہ ایئر آف جوبلی۔ اب یہ لفظ جو ہے جوبلی لفظ جو ہے جس کا مطلب 50 ہے، اوریجنیٹڈ کیسے ہوتا ہے؟
یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ مینڈے کا سین جو ہوتا ہے یہودی رہبائی جب اسے لیتے ہیں، ہمارے علاقے میں بہت سے یہودی ہیں، تو جب نرسنگے کی عید منائی جاتی ہے تو ہم اس نرسنگے کی آواز کو سنتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ پرانے زمانے میں بنی اسرائیل میں داخل ہو گئے، اور اس کی ساؤنڈ اتنی اچھی ہوتی ہے، اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ آپ کی اندر سے روح ریجوائس کرتی ہے۔ تو یہ مینڈے کا نرسنگا ہے۔ جب یہ نرسنگا جو تھا پھونکا جاتا تھا 50ویں اس کی یہ جو سال کا جوبلی ایئر ہوتا تھا، جب 50th ایئر ہوتا تھا تو یہ پھونکا جاتا تھا، تو وہاں سے یہ لفظ اوریجنیٹڈ ہوا ہے 50 جوبلی کا وقت۔ جب ہمارے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں پیدا ہوئے تو ایک نیا دور شروع ہوا، یعنی کہ ایک نیا زمانہ جو تھا وہ شروع ہوا، کیونکہ خداوند خدا نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کے لیے ان کی ہر ایک بیماری کے جواب کے لیے پیش کیا۔ خداوند خدا نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کیسے خداوند نے اپنے کو پیش کیا؟ دیکھیے، قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، کچلے ہوئوں کو آزاد، اور پھر غریبوں کو خوشخبری۔ تو یہ خداوند کی، کیونکہ خداوند خدا جو تھے جب اس دنیا میں تھے تو ان کی 4 فیزز تھیں، ان کی خدمت کی 4 فیزز تھیں۔ پہلی فیز ان کی اتھارٹی جو تھی، ان کی ساورنٹی جو تھی، وہ ہوا اور پانی کے اوپر تھی۔ خداوند کی ہوا اور پانی کو وہ ڈانٹتا تھا اور بتایا گیا ہے کہ وہ ساکن ہو جاتے تھے۔ پھر خداوند کی اتھارٹی جو تھی وہ بیماریوں کے اوپر تھی۔ مثال کے طور پہ کوڑی کو چھونا اور اس کی بیماری کو کنٹریکٹڈ نہ کرنا، یہ خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ان کی وہ قوت، پاک قوت جو کہ شفا دینے والی ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی اتھارٹی جو تھی وہ روحانی رام کے اوپر تھی۔ اندیکھی دنیا، لیٹر آن ہم دیکھیں گے کہ جب ہم خداوند کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس جنگ میں آٹومیٹکلی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے خداوند کا ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار، اور پھر اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اور اس کی 36ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ سب پر خداوند ہے، وہ سب پر خداوند ہے۔ ابلیس کی تمام تر قوت کے اوپر وہ خداوند ہے۔ اندھیرے کی تمام تر جو اس کی آفتیں ہیں، جو ان کی جو شرارتیں ہیں، سب خداوند جو ہے ان کے اوپر اتھارٹی رکھتا ہے۔ اور پھر اینڈ میں خداوند خدا کی جو ان کی اتھارٹی تھی وہ زندگی اور موت کے اوپر تھی۔ اسی لیے وہ جی اٹھے تھے انسان کی تمام تر مصیبتوں کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ تمام تر بیماریوں کا علاج جو ہے یسوع مسیح ہے، تمام تر بیماریوں کا علاج۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ لفظ جو ہے، اور خداوند کے سال مقبول جو ہے، ہم اس کو 2 طریقے سے دیکھیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ایئر کیا ہے، سال مقبول کیا ہے۔ سال مقبول جو ہے وہ موجودہ چرچ ایج ہے۔ سال مقبول جو ہے یہ موجودہ فضل کا دور ہے۔ یہی بات پالوس رسول نے خداوند کو کہی تھی کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ تو خداوند خدا نے جواب دیا کہ اسی لیے میری قدرت تیری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ خدا کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ فضل ہوتا ہے فیور، گریس پیریڈ ہے۔ سال مقبول ہے، یہ گریس پیریڈ میں ابھی ہم ہیں، جو کہ چرچ ایج ہے،
تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس گریس پیریڈ میں خداوند خدا نے قبول کرنے کے لیے، نجات کو قبول کرنے کے لیے خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ دیکھیے یہ موقع ہمیں کیسے دیا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں سو کائنڈلی اپنی بائبل میں جائیں اور دوسرا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں پڑھوں گا، اور ہم جو اس کے ساتھ کام میں شریک ہیں یہ بھی التماس کرتے ہیں کہ خدا کا فضل جو تم پر ہوا ہے بے فائدہ نہ رہنے دو، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی۔ آج قبولیت کا وقت ہے، اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ جب ہم کراتے ہیں، ہم روتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے قبولیت کے وقت میں نے تیری سنی، نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو قبولیت کا وقت ہے، ابھی ہے، یہ سال مقبول ہے نا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ سال مقبول ہے۔ تو خداوند خدا 2 آیت میں کہتے ہیں دیکھو قبولیت کا اب وقت ہے۔ وقت کیا ہے؟ کس طرح خداوند کے پاس آپ نے آنا ہے؟ دیکھیے ہوشیہ کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں پڑھوں گا۔ آئے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تو اپنی بدکاری کے سبب سے گر گیا ہے۔ ہر ایک گنہگار جو ہے وہ گرا ہوا ہے، مردہ ہے۔ تم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، افسیوں 2 باب کی پہلی آیت۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ خدا آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو اٹھانا چاہتا ہے۔ 2 آیت میں کہتا ہے کلام لے کر، توبہ کرتے ہیں کلام کے وسیلہ سے، تو کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ، رجوع لاؤ۔ خداوند کہتا ہے میرے ساتھ حجت کرو۔ کیا حجت کرنی ہے؟ کہ اے خداوند خدا، میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو میرے لیے انسان بن کر اس دنیا میں آیا، تو نے میرے لیے دکھ سے جتنے بھی گناہ تیرے اوپر لادے گئے تھے وہ سب کے سب میرے تھے، ان میں سے ایک بھی تیرا نہ تھا، کیونکہ ہمیں 4 مرتبہ خداوند کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ وہ بغیر گناہ کے تھا۔ ایک ہی آیت میں آپ سے پیش کروں گا، 5 باب کی 21ویں آیت، جس میں دوسرا کرنتھیوں میں بتایا گیا کہ جو گناہ کو جانتا نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہم اس میں مسیح کی راست بازی ہو جائیں۔ تو جب خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے تو خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو جاتی ہے۔ رومیو 5:1 کے مطابق پھر ہم خداوند کے دشمن نہیں رہتے، ہم اپنے فسق کو خداوند کی طرف نہیں کرتے، نہ اپنے چن کو اٹھاتے ہیں اس کی طرف، بلکہ ہم حلیم ہو کر اس کی تابع داری کرتے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور کہو ہماری تمام بدکاری کو دور کر اور فضل سے ہم کو قبول کر۔ یہ بات، یہ فضل کا دور ہے، سال مقبول ہے بھائی، یہ سال مقبول ہے، اور یہی بات وہ ہمیں بتائی گئی ہے۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، ابھی آج اس وقت۔ اگر تم آج میری آواز سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں عبرانیوں کی کتاب میں بتایا گیا ہے 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو، کلام کے وسیلہ سے، بولنے والے کے وسیلہ سے آج اس کی آواز سنو، تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، سخت نہ کرو جس طرح غصہ دلانے کے وقت کیا تھا، غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ تو خدا فرماتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، یہ نجات کا دن ہے، آج ابھی اسی وقت یہ جو ہے نجات کا دن ہے۔ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کی اپوزٹ کیا ہوگی۔ آج تو خداوند جو ہے دیکھیے زبور 103 اس کی 8 آیت میں کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت اور راستے میں غنی ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ خداوند جو ہے وہ پیشنٹ ہے۔ پہلی بات ہم نے دیکھی کہ فضل جو ہے وہ خداوند کی فیور ہے۔ دوسری بات خداوند کی نیچر جو ہے وہ پیشنٹ ہے۔ ہمیں فطرت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ خوشخبری غریبوں کے لیے ہے، اندھوں کے لیے بینائی ہے، کچھ لوگوں کے لیے تقویت ہے۔ خدا
اپنے کلام میں یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 41 باب اور اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ تو خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں، تو ہراساں نہ ہو، میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے تقویت بخشوں گا۔ تقویت کلام کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ خداوند خدا تقویت جو ہے وہ کلام کے وسیلہ سے دیتے ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے تقویت بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ دیکھیے خداوند کی نیچر کے بارے میں کہ کیوں خداوند کہتا ہے کہ آج قبولیت کا وقت ہے اور نجات کا دن ہے۔ یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 40 باب اور اس کی 28ویں آیت سے، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی خدا، ایٹرنل گاڈ، ازلی خدا، تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں، تقویت دیتا ہے اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے، immeasurable ہے، بیانڈ آر کمپریہنشن ہے، وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے۔ خداوند تھکے ہوئے کو زور بخشتا اور ناتوانا کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے۔ نوجوان بھی تھک جائیں گے، ماندہ ہو جائیں گے، سورما بھی گر جائیں گے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو تقویت حاصل کریں گے۔ خداوند خدا کہتا ہے کہ کلام لے کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ اور اپنی بدکاری کو دور کرو۔ کرنے سے مراد ہے کہ جو کام آپ کرتے ہیں انہیں ترک کریں، جو کام آپ کرتے ہیں، اور خداوند سے کہیں کہ اے خداوند اپنے فضل میں ہمیں قبول فرما۔ خداوند خدا جو ہے، تو یہ دو باتیں آج ہم نے، ایک تو اس کا ہسٹوریکل فیکٹ دیکھا ہے کہ خداوند خدا کیوں کہتے ہیں کہ میں کیا ہی خوش ہوتا، کیونکہ خدا کی نیچر جو ہے وہ لو ہے، خدا کی نیچر میں نفرت نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ سوال کریں گے کہ خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے نفرت رکھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند کی ذات میں ہیٹرڈ ہے۔ خداوند نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ ہمیں زبور 92 اس کی 15ویں آیت میں بتایا گیا ہے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے اور وہی ہماری چٹان ہے اور اس میں ذرا بھی ناراستی نہیں۔ خداوند میں نہ اندھیرا ہے نہ ناراستی ہے۔ یہی بات یعقوب کہتا ہے پہلے باب کی 17ویں آیت میں کہ ہر ایک اچھا اور کامل انعام اوپر سے نوروں کے باب سے آتا ہے۔ نوروں کے باب سے مراد ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس میں نہ گردش کی، اس میں نہ سایہ اور نہ گردش ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ پاک خدا ہے، یکساں خدا ہے، خداوند خدا ہے۔ اسی لیے خدا جو ہے وہ آج ہمیں اس بات کے لیے انکریج کرتا ہے کہ ہم سال مقبول میں خداوند کے پاس ہیں۔ آئیے ہم اس کی دوسری سائڈ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند خدا آئے گا تو آگ کیسے بھڑکے گی۔ دیکھیے آگ کے متعلق پہلے دیکھتے ہیں، یہ خداوند کی نیچر ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ، خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور خدا کے پاک روح کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں، جب خداوند صیون کی بیٹیوں کی گندگی کو دور کرے گا اور یروشلم کا خون، روح عدل انصاف کرنے والا روح، اور روح سوزان اسپرٹ آف برننگ جو کہ جلاتا ہے کے ذریعے سے دھو ڈالے گا۔ اسپرٹ آف، کیونکہ جب کوئی خداوند کو قبول کرتا ہے تو خدا کا پاک روح اس کے اندر آ کر اسے صاف کرتا ہے۔ پرائمری ریزن خدا کے پاک روح کا، کیونکہ دا اسپرٹ آف برننگ کہا گیا ہے، انصاف کا روح، اور اسپرٹ آف برننگ روح سوزان کہا گیا ہے، وہ تمام تر امپیورٹیز جو ہیں اس کو پاک کرتا ہے۔ یہ خدا کے پاک روح کا رول ہے جو کہ وہ ہمارے اندر کرتا ہے، ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، سینکٹیفائی کرتا ہے۔ ہم اس پروسیس میں ہیں جسے پروگریسو سینٹیفیکیشن کہتے ہیں۔
हर एक ईमानदार, सच्चा ईमानदार प्रोग्रेसिव सेंटिफिकेशन में है। खुदा उसे पाक और साफ करता है, अपने बेटे की मानंद बनाता है, अपने बेटे की मानंद बनाता है। और तीसरी बात लेटर ऑन हम देखेंगे, लेकिन पहले ज़बूर की किताब में हम चलते हैं, उसका 50वां। जब खुदावंद आएगा, खुदावंद फरमाता है कि क्या ही 49 आयत में, अगर लग चुकी होती तो मैं खुश होता, आग लग चुकी होती तो मैं खुश होता। देखिए 50वां ज़बूर की किताब, उसका 50वां। रब खुदावन ने कलाम किया, मशरक से मगरब तक दुनिया को बुलाया। पहली आयत, सयून से जो हुस्न का कमाल है, परफेक्शन ऑफ ब्यूटी। खुदावन को यहाँ परफेक्शन ऑफ ब्यूटी कहा गया है, जो कि बनी नो इंसान में सबसे ज्यादा मुमताज है। परफेक्शन ऑफ ब्यूटी है। खुदा जलवागर हुआ है, हमारा खुदा आएगा और खामोश ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो क्या सीन होगा। खुदावंद ने अभी साले मकबूल तक ही किया है, उससे आगे खुदावंद ने मनादी नहीं की है। और फिर जब आएगा तो देखिए दूसरा तसल्लीकियों उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत 7वीं से, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है। 6 आयत में बताया गया है कि वो रोकने वाला कौन है। और उस वक्त वो बेदीन जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। लेकिन खुदा के पाक रूह का जो ऑन गोइंग एक्टिविटी है वो ट्रिबुलेशन में भी जारी रहेगी। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद अपने मुंह की फूंक से और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, आग से नेस्त करेगा। हमारा खुदा जो है अब्रानियों 12 बाब की 29वीं आयत में भस्म करने वाली आग है। तो ये दोबारा से हम चलते हैं यशायाह नबी का सहीफा, उसका 61 बाब और उसकी 2 आयत। और अब हम वो हिस्सा देखते हैं जो हमने पढ़ा नहीं था, 2 आयत। ताकि खुदावन के साले मकबूल का, यहाँ तक खुदा ने अपने 3.5 साल की मनादी को पूरा किया और अब 2000 साल हो चुके हैं। हम ग्रेस पीरियड में हैं, चर्च पीरियड में हैं। खुदावन यीशु मसीह की कुर्बानी जो है, आज बहुत से गुनहगार उसको कबूल करते हैं, गैर अक़वाम में भी कबूल करते हैं और खुदा के बेटियां और बेटे कहलाते हैं। देखिए 2 आयत, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दलासा दूं। जो गमगीन थे ग्रेट ट्रिबुलेशन में, जो मर चुके हैं, जो खुदावन की हजूरी में हैं, उनको दलासा देगा, उनके आंसू पहुंच डालेगा। वहां ना आओ नाला होगा, ना गम होगा, ना फरियाद होगी, ना मौत होगी। खुदावन कहता है कि देखो मैं सब चीजें नई कर दूंगा। हमारा खुदा ने क्या करता है, वो हर रोज तरोताजा है और उसकी वफादारी अजीम है। नोहा 3 बाब की 22 और 23वीं आयत। हमारा खुदा जो है वो कहता है कि अपने खुदा के इंतकाम का रोज। अब देखिए कि फजल और इंतकाम में फर्क है। खुदा जो है वो मर्सीफुल गॉड है, लेकिन उसके साथ साथ खुदा जो है वो पाक खुदा है। खुदा की मर्सी जो है वो मुआफी को डिमांड करती है। खुदा की पाकीज़गी जो है वो गुनाह की सजा को डिमांड करती है। साले मकबूल, इंतकाम और फजल में फर्क है भाई और बहनों, इंतकाम और फजल में फर्क है। देखिए हमें बताया गया है ताकि खुदावन का साले मकबूल, फजल जो है सालों से है, 2000 साल हो गए। खुदा जो है अब भी चाहता है कि किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। पहला यूहन्ना 3 बाब की 15वीं आयत।
توبہ تک نوبت پہنچاتا ہے، اور پھر خداون کے انتقام کا روز. دیکھیے یہ فرق ہے. سال مقبول یعنی کہ فضل کا دور جو ہے وہ لمبا ہے، خدا جو ہے انتظار کر رہا ہے. سال ہو گئے ہیں، سالوں گزر گئے ہیں، ہر 20 سال کے بعد ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے. کتنی جنریشنز گزر چکے ہیں، ایک سال میں 5 جنریشنز آتی ہیں. اور یہاں پہ بتایا گیا کہ جب انتقام کا دن آئے گا، ایک دن فضل جو ہے سالوں تک ہے، انتقام ایک دن ہے. یہ فرق ہے فضل اور انتقام میں. فضل اور انتقام میں یہی فرق ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. کیونکہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈویژن ہے، چرچ میں ڈویژن ہے، چرچ میں جھگڑے ہیں، دنیا میں خون خرابہ ہو رہا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آگ لے کر نہیں آئے تھے، آگ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ خداوند فضل لے کر آئے تھے. یہی بات خداوند خدا یوحنا کی انجیل 3 باب میں نکودیمس سے کہتے ہیں کہ جب وہ رات کو خداوند کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ آئے ربی، ہم جانتے ہیں کہ جو کام تو کرتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ خدا اس کے ساتھ نہ ہو. خداوند یسوع مسیح نے بڑی سمپل بات کی، جب تک تو روح اور پانی سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. پانی جو ہے خدا کے کلام کو بھی ظاہر کرتا ہے، پانی جو ہے خدا کے پاک روح کو بھی ظاہر کرتا ہے، خدا کا کلام جو ہے وہ پانی کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور جب ہم خداوند کے کلام کو سن کر خداوند یسوع مسیح کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر آ کر بستا ہے. یہی بات خداوند جو ہے اسے بتانا چاہتا ہے. دیکھیے اس کی تشریح جو ہے وہ پہلے باب کی 12ویں آیت میں بتائی گئی ہے کہ وہ نہ انسان کے ارادہ سے، نہ انسان کی خواہش سے، نہ خون سے پیدا ہوئے، بلکہ ہمیں لٹل کلاس بتائی گئی ہے کہ وہ خدا سے پیدا ہوئے. نئی پیدائش جو ہے وہ خدا سے پیدا ہونا ہے. فضل سال مقبول میں خدا سے آج میں پیدا ہونا ہے، کیونکہ انتقام کا دن نہیں آیا. ہم سال مقبول میں ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سال دیے کہ ہم زندہ رہیں. ہم خدا کے سامنے زندہ رہیں اور اس کے کلام کو پھیلائیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ میں ایک بپتسمہ لینے کے لیے تنگ ہوں. جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر مصلوب کیے گئے تو انسان کی جو اصلی حالت تھی وہ تمام بنی نوع انسان کی حالت ایکسپوز ہوگی. خدا جو ہے آج ہمارے ساتھ، خدا کا تعلق ہمارے الفاظ سے نہیں کہ ہم خداوند کو کیا کہتے ہیں، بلکہ خدا کا تعلق جو ہے وہ ہمارے دل سے. خدا کا تعلق ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیوں دل سے ہے. دیکھیے زبور کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 3 آیت میں، تو نے میرے دل کو آزما لیا ہے، تو نے رات کو میری نگرانی کیا. یعنی کہ یو ہیو وزٹڈ می ان دا نائٹ ٹائم. کیوں وہ وزٹ کرتا ہے نائٹ ٹائم کو؟ تاکہ انسان کی دل کی حالت کو دیکھے. دل سب چیزوں سے زیادہ ہلے باز اور لا علاج ہے، اسے کون دریافت کر سکتا ہے؟ خدا جو دل اور گردوں کو جانچتا ہے. گاڈ جو ہے وہ مائنڈ کو اور خدا دل کو جانتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ کمانڈ سیٹ ہے. تمام تر فیصلے یہیں سے ہوتے ہیں. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے انسان کی کتاب اس کا 23 باب اور اس کی 26ویں آیت میں کہ آئے میرے بیٹے مجھے اپنا دل دے دے. اور پھر اس کے 3 باب کی مثال 3:24 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے. جتنے بھی ایشوز ہیں دل سے نکلتے ہیں. ایشوز جو ہیں وہ دل سے نکلتے ہیں. تو نے مجھے پرکھا اور کچھ کھوٹ نہ پایا. جب ہمارا دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو زبور نویس کہتا ہے کہ تو نے میرے اندر کھوٹ نہ پایا. کیونکہ خدا جو ہے گناہ نیچرلی ہمیں خدا سے دور لے کے چلا جاتا ہے. گناہ جو ہے نیچرلی ہمیں خدا سے دور لے کے چلا جاتا ہے. دیکھیے پیدائش اس کا 6 باب
پیدائش اس کا 6 باب اور 5ویں آیت، یہ ہماری پرانی انسانیت کو بتایا گیا ہے، پرانی فطرت کو بتایا گیا ہے کہ پرانی فطرت کو بتایا گیا، کیونکہ کیا بتایا گیا، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی سے برے ہوتے ہیں۔ انسان کے خیالات جو ہیں وہ سدا سے برے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بولیں، ہو سکتا ہے خدا کو نظر انداز بھی کریں، ہو سکتا ہے جب وہ ہماری چھان بین کرتا ہے تو ہم پسند نہ بھی کریں، لیکن ہم اپنے گناہ جو ہیں وہ خدا سے چھپا نہیں سکتے۔ ہم اپنے گناہ خدا سے چھپا نہیں سکتے، کیونکہ خدا کی نظر ہر وقت، خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ اس لیے خدا ایمانداروں کے لیے کہتا ہے کہ اگر آپ پورے دل سے، تو اپنے پورے دل، پوری جان اور پورے طاقت سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو خداوند آپ کے بارے میں متی کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 8ویں آیت میں کہ یہ لوگ ہونٹوں سے میری پرستش کرتے ہیں، ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ ایشو دل ہے، ایشو جو ہے بھائی وہ دل ہے، کیونکہ ہمارے گناہ خدا کے پاک کان میں پکارتے ہیں، جس طرح کے دیکھیے 4 باب، پیدائش اس کا 4 باب اور 10ویں آیت، پھر اس نے کہا تو نے یہ کیا، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اسی طرح ہمارے گناہ بھی خدا کے پاک کان میں پکارے جاتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میں جا کر سدوم اور گمورہ کا حال دیکھوں گا، اسی لیے خدا رات کو ہماری نگرانی کرتا ہے تاکہ ہمارے دل کو چیک آؤٹ کرے۔ ہم نے دیکھا کہ روح سوزان، اسپرٹ آف برننگ، ہم نے دیکھا کہ خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے۔ آئیے ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب، ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔ یوحنا بپتسمہ خداوند یسوع مسیح سے آنے سے پہلے، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ 2 باب میں ہمیں یوحنا کی انجیل میں بتایا گیا۔ ہاں، عہد کا رسول، یہ عہد لفظ جو ہے یہ خداوند کا کاوننٹ نام ہے۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، عہد کا رسول یعنی کہ وہ کاوننٹ نام یہوہ خدا نہ صرف خدا باپ کا نام ہے، یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن یہ خدا بیٹے کے لیے اور خدا روح القدس کے لیے بھی خداوند کے مقدس کلام میں استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی قسم تاب ہے، انتقام کا دن۔ سال مقبول ابھی جاری ہے، لیکن اس کے انتقام کا دن آج سال مقبول ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور جب اس کا ظہور ہوگا آگ اس کے آگے آگے بھسم کرے گی اپنے چہرے کی تجلی سے، تو کون ٹھہر سکے گا؟ بھائی کون ٹھہر سکے گا؟ دیکھیے اس کی حالت ہمیں بتائی گئی ہے، مکاشوہ اس کا 6 باب، حالت ہمیں بتائی گئی ہے اور 12ویں آیت، اور جب اس نے چھٹی مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمبل کی طرح کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ ٹاپو اپنی جگہ سے ہل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور تمام غلام آزاد پہاڑوں کی غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو، ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ اس کے غضب کا دن، انتقام کا دن، غضب کا دن آ پہنچا۔ اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ دیکھیے جب آئے گا تو ہم دیکھ رہے ہیں
3 باب میں اور اس کی 10ویں آیت، دوسرا پطرس 3 باب. لیکن خداون کا دن چور کی طرح آئے گا، انتقام کی طرح. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائے گا، آگ کے وسیلہ سے اجرام فلک حرارت شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. لیکن جب خداوند ایمانداروں کی خبر گیری کرے گا تو دیکھیے ان کے متعلق ہمیں ملاکی کی کتاب 3 باب میں بتایا گیا ہے. دیکھیے خداوند کو کیا، وہ چاندی کو تانے اور پاک کرنے والے کی مانند بیٹھے گا. سنار کی آگ جو ہوتی ہے وہ سنار کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کتنی آگ دینی ہے، سونے اور چاندی سے امپیورٹی کو کس طرح الگ کرنا ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو. وہ کون ہے؟ خدا جو ہے وہ سنار کی آگ ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ سنار اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند صاف کرے گا تاکہ راس بازی سے خداون کے حضور ہدیے گزرانے. خداون چاہتا ہے کہ ہم اپنے ہدیے جو ہیں وہ خداون کے حضور راس بازی سے گزرانے. زبور 50 میں بتایا گیا ہے آخری آیت میں، جو شکر گزاری کی قربانی کرتا ہے وہ اس کی تمجید کرتا ہے. یہ بھسم کرنے والی آگ ہے جسے کہ سنار کی آگ کہا گیا ہے. جب ہم خداون کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ آگ کے ٹیمپریچر کو اوپر نیچے کر سکتا ہے، ہمیں سفرنگ میں سے لے کے جاتا ہے. اور یہی بات ہمیں یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری فالن نیچر، گری ہوئی فطرت اور ہماری گنہگار حالت کو جانتا ہے. یہ اس سائٹ کو آپ ایسی مت لیں میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں. خداوند آئے تھے، دوبارہ آئیں گے، دوسری آمد، ظاہری آمد. اس سے پہلے خداوند خدا پوشیدہ آمد میں آئیں گے کلیسیا کی ریپچر کے لیے. تو پوائنٹ نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک ایماندار جب وہ خداوند کے ساتھ چلتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایک ایسی جنگ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو بھی اس کے اوپر جنگ مسلط ہے. یہ ہماری اسپرچل وارفیئر ہے. اسی لیے خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے تاکہ وہ ہمیں سکھائے کیونکہ ہم اپنے تئیں تو دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دشمن زور آور ہے. لیکن ہمارا خدا آل مائٹی گاڈ ہے، زور آور ہے، آل مائٹی گاڈ ہے. اور پھر آج ہمیں خداوند کی فرما برداری کرنی ہے. یہ فرما برداری کا سال مقبول جو ہے یہ فرما برداری کا دور ہے. فرما برداری خدا کی ہم نے کرنی ہے اور خداوند خدا کو اپنی نگاہ میں ہم نے اپنی نگاہ میں رکھنا ہے. دیکھیے متی کی انجیل اس کا 12 باب، متی کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 30ویں آیت 31ویں اور 32ویں پڑھوں گا. جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے. کوئی بھی ایماندار جو ہے خداوند کے ساتھ نہیں فرما برداری کے چلتا تو وہ اس کے خلاف ہے، گناہ میں ہے، ہبیچول گناہ میں ہے. زبور نویس بھی کہتا ہے کہ کون اپنی بھول چوک کو جانتا ہے، مجھے پوشیدہ گناہوں سے بچا اور بے باکی کے گناہوں سے بچا. بے باکی کا گناہ جو ہوتا ہے جو ڈیلیبریٹلی کرتا ہے، پوشیدہ گناہ ہم ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں، لیکن پری سمچوس سن جو ہے بے باکی کا گناہ ہے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر ہم کرتے ہیں. فضل کا خیال نہیں رکھتے، خوف نہیں رکھتے، کیونکہ ہماری انسانیت جو ہے پرانی انسانیت ہمارے اندر رین کرتی ہے اور بتاتا ہے وہ میرے خلاف ہے، جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمی کا ہر گناہ اور کفر معاف کیا جائے گا، جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا. اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر جو روح القدس کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے
معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے عالم میں۔ سو پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی جب ہم مسیح زندگی گزارتے ہیں تو کیا ہم واقعی میں اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سنار کی آگ کی طرح اسپرٹ آف برننگ کے وسیلہ سے ہمیں پاک اور صاف کرے؟ ہمیں ہر روز پاک اور صاف ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیالات میں، الفاظ میں ہم گناہ کرتے ہیں، سونے سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں۔ کیا ہے خدا اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکلی، خیال میں میں نے ایسا تصور کیا، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، مجھے دھور پاک صاف کر، اور ترک کرتا ہوں۔ یہی بات امثال اس کے 28 باب اور اس کی 13ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپائے گا کامیاب نہ ہوگا، جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کرے گا اس کے اوپر خدا کی رحمت ہوگی۔ ترک کرنا ہے، اور یہی بات ہمیں دیکھیے بتائی گئی ہے کہ ہم کس طرح چلنا ہے۔ ہم نے خداوند کے ساتھ ہونا ہے، جمع کرنا ہے، بکھیرنا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا روح القدس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ خداوند خدا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ وہ میرے جلال کو ظاہر کرے گا، یوحنا 16 باب میں۔ اور پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو 3.5 سالہ خدمت کرتے تھے، تو اس وقت لوگ خداوند کو ریجیکٹ کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ خداوند کا نام لے کے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آج لوگوں کا کوئی اپنا یسوع ہے، فرق نام سے اسے پکارتے ہیں، بائبل کا یسوع نہیں ہے، یسوع مسیح بائبل کے نہیں ہے، کوئی اور ہے جسے وہ مانتے ہیں۔ تو کیا روح القدس، کیونکہ پینٹیکاس کے بعد جب روح القدس آتا ہے تو آج روح القدس ہر ایک انسان میں یسوع مسیح جو ہے روح القدس کی صورت میں ہر ایک کیونکہ میں ٹرینیٹیرین ہوں اور میرا ایمان ہے باپ بیٹا روح القدس کے اوپر، تو خدا جو ہے ہمارے اندر بستا ہے، روح خدا روح ہے۔ تو جتنے گناہ خداوند یسوع مسیح کے بعد متعلق ان کی زمینی خدمت کے دوران کیے گئے وہ تو معاف کیے جائیں گے، لیکن آج جو کرتے ہیں وہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ اور یہی بات خداوند ہمیں بتا رہے ہیں۔ سو آئیے ہم اپنے آپ کو جانچیں اور اچھا پھل لائیں، کیونکہ اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے اور برا درخت برا پھل دیتا ہے۔ سو خداوند کا شکر ہو۔ اس لوکا کی انجیل اس کے 12 باب 49 آیت میں آج ہم نے 3 باتیں دیکھی۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھا، آج ہم نے دیکھا کہ وینجنس اور فضل میں گریس میں کیا فرق ہے، فضل کا ہم نے مطلب دیکھا، وینجنس کیا ہے، کیوں ہمارا خدا اپنے آپ کو بھسم کرنے والی آگ کہتا ہے۔ آج ہم نے سنار کی آگ کے بارے میں بھی دیکھا، پاک روح کے بارے میں دیکھا کہ روح سوزان کیوں کہا جاتا ہے، اور پاک روح کا جو پرائمری ورک ہماری زندگی میں ہے وہ ہمیں پاک اور صاف کرنا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے، امپورٹنس جو ہے آج خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمارا استاد ہے۔ اور پھر ہم نے گناہ کے متعلق دیکھا جو بات خدا نے نیکودیمس کو بتائی تھی۔ تو آج قبولیت کا وقت ہے، آج نجات کا دن ہے۔ آئیے دعا کریں۔ آسمانی باپ تیرا شکر ہو کہ آج قبولیت کا وقت ہے اور نجات کا دن ہے۔ اے خداوند شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں معاف کیا، ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہمیں اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا، بادشاہی میں شامل کیا، اپنے ساتھ جمع کرنے کا فضل دیا، عقل دی، دانش دی، اپنی وزڈم جو اوپر سے آتی ہے اور امپارٹ کر، اور جنہوں نے اس کلام کو سنا اور نئی پیدائش حاصل نہیں کی ہے انہیں بھی فضل دے کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تجھے اپنی زندگی میں قبول کریں، نجات پائیں۔ آج کے پروگرام کو برکت دینا، اس کلام کو برکت دینا،
खुदावंद मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। लाइक ऑलवेज हम सब ने खुदा के कलाम के वसीला से और इन सारी बातों के वसीला से जो खुदा ने आपके मुंह से निकलवाई, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुनने वालों के लिए जिन्होंने खुदा का कलाम सुना है या बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए कलाम बाइस से बरकत होगा। और बेशक जब हम खुदा के कलाम को जैसा खुदा का कलाम है वैसे कबूल करते हैं तो इंसान हर तरह के ख्यालात से, एहसासात से, अपने सवालात से और हर तरह की कैद से आज़ाद होता है। हर एक आयत को लेकर बाज़-औक़ात हमारी ज़िंदगी के अंदर गलत उसकी कमेंट्री भी हम सोचते रहते हैं अपने एहसासात को लेके, ख्यालात को लेके कि शायद इस आयत का ये मकसद है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को खुदा के खादमों के वसीला से और सही तौर से जो खुदा के कलाम की तफसीर है उसको सुनते हैं तो यकीनन हम सेटिस्फाइड होते हैं और हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें खुदा के कलाम की सही तौर पर पहचान मिलती है। बिल्कुल इसी तरीके से खुदावंद हमारा खुदा जो अमन और पीस का, जिसको प्रिंस ऑफ पीस कहा जाता है, वो हरगिज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर भी उसी पीस को देखना चाहता है। शायद वो गुनाह जो हम करते हैं, जिनका जिक्र शायद हमने खुदा के कलाम में से सुना भी, सीखा भी, कि वो शायद वो गुनाह हमें पीसफुल ज़िंदगी गुजारने नहीं देते और खुदावंद हमारा खुदा रात को जांचता है। इस बात को अपनी ज़िंदगियों के अंदर रखें और खुदा के जलाल को और खुदा की कुदरत को वैसे ही महसूस करें जैसा खुदावंद आपको देखना चाहता है। और हर पल हर जगह ये वक्त है कि खुदा की फॉरगिवनेस, खुदा की ग्रेस, खुदा की फेवर आपके लिए अवेलेबल है और इस अवेलेबिलिटी को अपनी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाकर फॉरगिवनेस के वसीला से, गुनाहों की माफ़ी के वसीला से उस हकीकी प्रिंस ऑफ पीस को अपनी ज़िंदगी के अंदर आने का मौका दें। और याद रखें कि ना तो कोई दुनिया की ताकत, ना ही दुनिया की कोई रिलीजन आपको निजात दिला सकती है। अगर निजात दिला सकती है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही आप निजात को हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन पास्टर जी। गुज़रे दिनों में जिस तौर से हम सब ने मिलकर खुदा के कलाम को आपके वसीला से सुना, सीखा, और इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर कि जब हम खुदा के कलाम को इस तौर से बाकायदा तौर पर वन आफ्टर दी अदर कड़ी के साथ मिलता हुआ सुनते हैं कि किस तौर से कौन सी बात कहाँ पर हमें खुदा के कलाम में से मिलती है, तो यकीनन हम सब के लिए तरक्की का बाइस होता है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और यूं ही खुदा के कलाम की खिदमत करते रहें जब तक यीशु नहीं आता। प्रेज गॉड। हमारे दरमियान रिक्वेस्ट आई है ब्रदर मूनचंद की। उन्होंने कहा कि उनके लिए, उनकी वालदा के लिए और उनकी फैमिली के लिए, ख़ास तौर पर उनके डैड के लिए, इन सारी बातों के लिए उनके लिए दुआ करने के लिए कहा। हमारे दरमियान पास्टर इकबाल जो कि मुल्क पाकिस्तान से रिक्वेस्ट आई है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, बहन रोज़ी के लिए भी, और खुदा के ज़रिए तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम तक पहुंची हैं, उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आएँ। खुदा के खादम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन तमाम मुनाजातों के लिए जो हम तक पहुंची हैं उनके लिए दुआ करें। भाई सोनू के लिए जो बेरोज़गार है उनके लिए भी हम दुआ करेंगे और खुदा उनकी सूरी में खुदा के खादम से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। प्रेज द लॉर्ड। जी पास्टर जी। आइए दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद वो राह जो पहले बंद थी, तेरे मसलूब होने के बायस खुदावंद तूने उस पर्दा को चाक किया। खुदा जो अंधेरे में था नूर बनकर इस दुनिया में आ गया। आज वो नूर हमारी जिंदगी में चमकता है खुदा, क्योंकि तू बाइख्तियार खुदा है। तमाम चीज़ों के ऊपर तेरा इख्तियार है, बीमारियों के ऊपर तेरा इख्तियार है खुदावंद, हमारी रोजगार के ऊपर तेरा इख्तियार है। और खुदावंद जो कुछ हम तुझ में उठते बैठते चलते फिरते हैं सब कुछ तेरा ही है, क्योंकि ये सांस भी तेरी दी हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ तेरी इस बड़ी नेमत के लिए कि आज हम जिंदाओं की ज़मीन में खुदा जिंदा हैं। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद उन बहन भाइयों के लिए, ख़ास करके मिस्टर मूलचंद के लिए। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि मैं खुदावंद होंठों का फल पैदा करता हूँ, जो दूर से है और जो नज़दीक से है। हाय खुदावंद, हम तो नहीं जानते कि वो कौन है,
دور ہیں لیکن تو ہمارے درمیان ہے. Yes, تیرے کلام کے وسیلہ سے، تیرے پاک روح کے وسیلہ سے خداوند خدا تو نے اس کڑی کو خداوند خدا جوڑا ہے، کیونکہ یہ بدن تیرا ہے، اس لیے تو کہتا ہے جو دور سے ہے اور جو نزدیک سے ہے میں خداوند انہیں شفا دیتا ہوں. yes, تیرے وعدے سچے ہیں، یسایہ 65:24 میں کہ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، ہنوز تم کہہ نہ چکے ہوگے تو میں تمہاری سن لوں گا. تو دعاؤں کو سننے والا خدا ہے اور جواب دینے والا خدا ہے. خداوند ان کی جو بھی علت ہے، قلت ہے، خداوند خدا yes, Lord. بیماری ہے، خداوند Yes, تو Lord. جانتا Yes, ہے. Lord. شفا تیرے ہاتھ میں Yes. ہے. خداوند خداوند تیری خدا تو اور ساورن گارڈ ہے. خداوند تیرے Yes, کلام میں yes. قدرت ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے. شکر خداوند خدا ہم محض ایک انسٹرومنٹ ہیں، اور خداوند خدا دعا کرتے ہیں کہ اس بھائی کو شفا دے، اور جتنے اور بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، جو بے روزگار ہیں خداوند خدا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو رزق عنایت فرما، کیونکہ تو اپنی مٹھی کھولتا اور ہر ایک جان دار کو سیر کرتا ہے. خداوند خدا کیونکہ پاسٹر جن کا نام لیا گیا ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. خداوند اپنے بندہ کے ساتھ ہو، ان کی جو بھی کمزوری ہے خداوند تیرے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کئی دفعہ ہم اپنی کمزوریاں بیان نہیں کر سکتے. انسپوکن ریکویسٹ جو ہوتی ہیں خداوند، لیکن تو جانتا ہے. دعا کرتے ہیں اپنے نام کو جلال دے، تیرا نام بڑا ہے. خدا نے بھی تجھے وہ نام بخشے جو سب ناموں سے بلند ہے. یہ یعقوب کے خدا کا نام ہے. یعقوب کا خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے اور وہ تیری درخواستیں پوری کرے. یعقوب کا خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو. ہماری دعا کو سن مسیح یسوع کے نام سے، آمین. آمین آمین. آج ہم سب خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہت آئے، جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارا روز کو آج ہمیں دے، جس ہم قرض کو بخش دیں، تمہارا قرض ہم بخش، آزمائش میں ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین آمین. خادم خدا کے خادم کے وسیلہ سے آئیے اب خدا اطمینان کا چشمہ جو بھیڑوں کے بڑے چرواہے یعنی ہمارے خداوند یسوع کو ابدی عہد کے خون کے باعث مردوں میں سے زندہ کر کے اٹھا لایا، تم کو ہر نیک کام میں کامل کرے تاکہ اس کی مرضی پوری کرو، اور جو کچھ اس کے نزدیک پسندیدہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم میں پیدا کرے، جس کی تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. آمین آمین آمین. تھینک یو ونس اگین پاسٹر جی، گوائی لنڈن کی ساری ٹیم کی طرف سے میں خدا کا خادم آپ کے لیے خدا کے ذمہ میں شکر گزاری کرتا ہوں فار یور گریٹ وقت جو آپ نے نکالا تاکہ ہم مل کر خدا کی خدمت کر سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا ایوری ون. خدا کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو اینڈ سی یو آفٹر 1 week. Praise the Lord. God bless. Praise the Lord.